शालोम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपको अपने लाउंज में और प्रोग्राम नूर हयात में खुश आमदीद कहता है। आपको याद होगा दोस्तों कि मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 9वें बाब से हम यस्सु के साथ एक सफ़र करते हुए आ रहे हैं। 9वें बाब में वो सफ़र शुरू हुआ था जो यस्सु की मौत पर मुंतज होगा, यानी यस्सु यरूशलेम की तरफ रुख करके चल रहे थे और हकीकतन वो अपनी मौत की तरफ जा रहे थे। अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब वो यरूशलेम से पहले अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने पिछली बार भी यरीहू के शहर का जिक्र किया था, जिसको हम अंग्रेजी में जेरिको कहते हैं। और ये शहर बहुत बड़ा शहर था, बहुत मशहूर शहर था और बहुत अमीर शहर था। अगर आपको बनी इसराइल की तारीख याद हो तो आपको यह भी याद होगा कि ये वो पहला शहर था जो खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए फतह किया जब वो दरियाए उर्दन में से गुजर कर मौदा मुल्क में दाखिल हुए थे। यरीहू की दीवारें गिर गई थी। ये वही शहर है और यहां से यरूशलेम की तरफ एक अपवर्ड जर्नी शुरू होती है। यरूशलेम ऊंचाई पर है और यरीहू बिल्कुल बहीरा मुर्दार के किनारे दरियाए उर्दन के किनारे वाक़े है। यहां से एक रोड जाती है जो सीधी यरूशलेम पर जाकर खत्म होती है। याद रहे ये वही राह है जिस पर के हमारी मुलाकात नेक सामरी से हुई थी। अब यस्सु यरीहू में है और यरीहू में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो कि हमें इस मुकद्दस इंजीली बयान के पूरे सियाको सबाक को समझा देने के लिए काफ़ी है। मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के तारुफ में मैंने आपको बताया था कि इस इंजीली बयान का ओवर आर्चिंग थीम नजात है, सैल्वेशन है। और लूका बड़ी मेहनत से, बड़ी काविश से खुदावंद यीशु मसीह को एक नजात दहिंदा के तौर पर पेश करते हैं, जो ना सिर्फ के बनी इसराइल का नजात दहिंदा है बल्कि उसके साथ साथ सब कौमों का भी। आज हम जिस वाक़े पर गौर करने जा रहे हैं ये हमें खुदा की नजात के बारे में चंद बहुत ही अहम हकायक सिखाएगा। आइए देखते हैं वो वाक़या क्या है। तो पढ़ते हैं मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। वो यरीहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यस्सु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यस्सु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने यह देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये तो एक गुनाहगार शख्स के हां जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यस्सु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तारीफ हो, आमीन। दोस्तों, ये हवाला जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत किया, इसकी आखिरी आयत यानी 10वीं आयत पर अगर हम गौर करें तो वहां लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है।
میں نے آپ سے کہا تھا اوور آرچنگ تھیم، بڑا مضمون اس انجیلی بیان کا نجات ہے۔ یسوع نجات دہندہ ہے، اور یہاں پر یسوع خود اپنے منہ سے فرما رہے ہیں کہ میں یعنی ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خدا کی نجات، اور ہم خداوند یسوع مسیح کو ایک نجات دہندہ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس واقعہ میں کیا کچھ ہوا۔ وہ یریحو میں داخل ہوا ہے۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ یہ ایک بڑا شہر ہے، یہ ایک امیر شہر ہے، اور وہاں پر ہمیں ملوایا جا رہا ہے ایک اور شخصیت سے جس کا نام ہمیں زکئی بتایا جاتا ہے۔ یہ زکئی کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا اور بہت دولت مند تھا۔ اب یہ محصول لینے کے سارے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جانا پڑے گا، یعنی پہلی صدی عیسوی میں۔ ہم سب جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت آدھی سے زیادہ دنیا پر رومیوں کی حکومت تھی، اور موعودہ سرزمین، کنعان کی سرزمین، وہ اسرائیل کی سرزمین بھی رومیوں کے زیر تسلط تھی۔ ایک بہت بڑی سلطنت ہے، ایک بہت عظیم سلطنت ہے، اور ایک بہت تیزی سے پھیلنے والی سلطنت ہے۔ اور جب کوئی چیز تیزی سے پھیلتی ہے تو اس کو، اس پھیلاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رومی سلطنت کا یہ خاصہ تھا کہ جتنی تیزی سے وہ جغرافیائی طور پر پھیلتے تھے، اسی تیزی سے وہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے جہاں جہاں بھی وہ گئے سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا تاکہ آمد و رفت میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ رہے۔ اب ظاہر ہے ان سارے کاموں کو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو رومی حکومت بہت بڑے ٹیکس لیا کرتی تھی اپنی رعایا سے، اور ٹیکس لینے کا نظام یہ تھا کہ وہ یہ کام لوگوں کو ٹھیکے پر دے دیتے تھے۔ یعنی رومی حکومت ٹھیکے داروں سے پورا کا پورا پیسہ جتنا وہ سمجھتے تھے کہ ٹیکس سے آئے گا وہ لے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ محصول لینے والے، وہ ٹیکس کلیکٹرز، یہ ان پر تھا کہ وہ رعایا سے اس کو کس طرح سے وصول کرتے ہیں۔ اب یہ ٹیکس لینے والے بشمول زکئی یہودی تھے، لیکن چونکہ یہ کمپیریٹیولی دولت مند تھے، انہوں نے یہ سارا نظام ٹھیکے پر لے رکھا تھا۔ یہ تو رومی حکومت کو پیسے دے چکے تھے، لیکن ان کے پاس وہ سارے وسائل موجود تھے کہ یہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹیکس کا وہ پیسہ وصول کر لیں اور منافع پہ وصول کر لیں تاکہ ان کی جیب بھی بھرتی رہے۔ اس لیے محصول لینے والوں سے نفرت کی جاتی تھی۔ صرف رومی حکومت کا شہری، صرف رومی سلطنت کا شہری ہونے کا بھی ٹیکس دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ٹیکس بھی تھے۔ یہ محصول لینے والے وقت پڑنے پر ظلم اور جبر بھی کرتے تھے، کیونکہ کوئی اپنی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا۔ اس لیے ان لوگوں سے نفرت کی جاتی تھی، اور اس حد تک نفرت کی جاتی تھی کہ ان کو یہودیت کے دائرے میں سے ہی نکال دیا گیا۔ محصول لینے والوں کو گناہ گاروں کے ساتھ اور کسبیوں کے ساتھ شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ تو ٹیکس لینے والوں کا سردار ہے، شاید اس کی اپنی بہت ساری چنگیاں ہوں گی جہاں پر اس کے لوگ بیٹھ کر دوسروں سے ٹیکس وصول کرتے ہوں گے، اور لکھا ہے کہ یہ دولت مند تھا۔ اب ظاہر ہے دولت مند تو ہوگا اگر اس نے یہ فرینچائز خریدی ہے، ٹیکس لینے کی فرینچائز خریدی ہے، تو وہ ضرور دولت مند رہا ہوگا، اور پھر اس فرینچائز سے جتنا اس نے کمایا ہوگا
وہ مزید دولت مند ہو گیا ہوگا۔ تو ایک طرف تو وہ محصول لینے والوں کا سردار ہے اور دولت مند ہے، لیکن جسمانی طور پر اس میں ایک کمی ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ قد کا چھوٹا تھا۔ اگر ہم تاریخی حقائق کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں، یعنی بحیرہ مردار کے جو قریب کے علاقے تھے، ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ایوریج ہائٹ 5 فٹ کے قریب ہوتی تھی۔ اور اگر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ زکئی قد کا چھوٹا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ، اس کا قد 5 فٹ سے بھی کم رہا ہوگا۔ اب جب یہ آواز لگی یریحو کے شہر میں کہ یسوع آ رہا ہے، تو ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگ راہ کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ یسوع کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ زکئی کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی۔ وہ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مجبور ہے کہ اس سے بڑے قد والوں نے آ کر اس کا راستہ روک لیا ہے۔ ان کے بیچ میں سے ہو کر وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس نے ایک طریقہ اپنا لیا جو یہاں پر لکھا ہے۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ اب یہ جو گولر کا پیڑ ہے، یہ اس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور یہ پیڑ بھی زکئی کی طرح ہوتا ہے، یعنی یہ بہت اونچائی تک نہیں بڑھتا۔ یہ نسبتاً کم اونچائی والا ایک درخت ہے، لیکن اس کی شاخیں بہت گھنی ہوتی ہیں، اور اس لیے زکئی نے سوچا کہ اگر میں گولر کے درخت پر چڑھ گیا تو میں یسوع کو دیکھ پاؤں گا، چاہے وہ مجھے نہ دیکھ پائے۔ اب اندر سے ایک خواہش نے جنم لیا ہے کہ یسوع کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ زکئی سے بن پڑا اس نے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے نفرت کی جاتی ہوگی۔ اگر کہیں اس نے لوگوں کے بیچ میں سے نکل کر آگے آنے کی کوشش بھی کی گئی ہوگی تو اس کو دھتکار کر پیچھے دھکا دے دیا گیا ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارا۔ وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، اور اس کی ایک ٹہنی پر وہ براجمان ہے۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر اچانک یسوع وہاں سے گزرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی، جلدی اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کلام مقدس میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ زکئی اور یسوع کی ملاقات ہو چکی ہے، لیکن یسوع کا زکئی کو نام سے بلانا شاید زکئی کے لیے بھی حیرت کا باعث بنا ہوگا۔ اس کا تو خیال یہ ہوگا کہ میں تو درخت کے اوپر ہوں، شاید یسوع نگاہ بھی نہیں کریں گے مجھ پر۔ اور یہاں لکھا ہے کہ یسوع رک گئے، اس پر نگاہ کی اور اسے کہا، نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ شاید آج سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہماری نظروں سے بھی نہیں گزرا جہاں پر یسوع نے خود اپنے آپ کو کسی کا مہمان بنا لیا ہو، یا خود ہی اپنے آپ کو کسی کے گھر میں رہنے کی دعوت دے دی ہو۔ ہمیشہ یسوع دوسروں کی طرف سے بلائے جاتے تھے، لیکن زکئی وہ واحد شخص ہے جس کو یسوع نے کہا کہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اب اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، وہ تو یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہاں یسوع نے کہا، میں تیرے گھر میں اترنا چاہتا ہوں۔ خوشی کے مارے زکئی کا ٹھکانہ نہ رہا ہوگا۔ وہ جلد اتر کر اسے خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ ذرا سیکوینس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور آخر میں آ کر اس کو آپ کے لیے سمرائز کروں گا۔
زکئی درخت پر چڑھتا ہے، یسوع اسے نیچے اترنے کو کہتے ہیں، پھر خود اپنے آپ کو اس کے گھر جانے کی دعوت دے دیتے ہیں اور زکئی خوشی سے ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اب یہاں زکئی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی تو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں جو اعتراض کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور انہوں نے کہا، بلکہ صرف کہا نہیں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ محصول لینے والوں کو گناہگار جانا جاتا تھا، وہ کسبیوں کے برابر گنے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا خدا کی بادشاہی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ آگے چل کر یسوع اس بات کا حوالہ بھی دیں گے کہ یہ تو ابراہم کی اولاد ہے، پھر بھی لوگوں نے اس کو خدا کی بادشاہی سے نکال دیا، یہ تتکارا ہوا ہے۔ اب یہ ہضم نہیں ہو رہی بات، رہنا تھا تو کسی فریسی کے گھر رہ لیتے، رہنا تھا تو کسی فقیہ کے گھر رہ لیتے، رہنا تھا تو کسی کاہن کے گھر رہ لیتے، گورنر کے گھر رہ لیتے، کسی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہ لیتے۔ پورے شہر میں کیا صرف زکئی ہی ملا تھا خداوند یسوع مسیح کو کہ اس کے گھر میں بسیرا کرے؟ اور اس کا جواب خداوند یسوع مسیح آخر میں دیں گے، وہ آیت جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ سب سے پہلے دلوائی تھی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے اتنا کچھ کر دیا، اس کے گھر میں آ گئے، تو زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی، اس کو سمجھ آ گئی۔ یسوع کا گھر میں اترنا کیا تھا کہ اس کو سمجھ آ گیا کہ وہ جو کچھ کرتا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ ناحق ہے۔ لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو وہ 20% زائد ادا کر دے اور جا کر قربانی چڑھا لے، خطا کی قربانی، اور وہ اپنے گناہ سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کا کچھ ایسا ناحق لیا ہو جو اب وہ خرچ کر چکا ہے، جو اس کے پاس اب نہیں ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ضرور تھا کہ اس کا چوگنا ادا کیا جائے۔ اگر وہ چیز اس کے قبضہ میں ہے تو پھر دگنا دینا پڑتا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل تو زکئی کو اب اپنا نہیں سمجھتے، وہ اس کو اپنا بھائی نہیں گردانتے، وہ تو اس کو محصول لینے والا جانتے ہیں، لیکن وہ آج بھی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ کسی کا میری طرف نکلتا ہے اے یسوع، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تیرے گھر میں آنے سے میرا ذہن، میرا دل، میرا ضمیر سب کچھ منور ہو گئے ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ میں نے ناحق لیا ہے، اور جس کا بھی لیا ہے ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں ان سب کو سود سمیت واپس کر دوں گا۔ جو کچھ شریعت کہتی ہے اس کے مطابق میں ان کو واپس کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دوں گا۔ شریعت اگر 20% کہتی ہے، میں چوگنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس پر یسوع نے ایک اور بات کی، 9ویں آیت میں یسوع نے اسے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ بہت آسان ہے اس حوالے کو غلط سمجھ لینا۔ لوگ اس کو
زکئی کے ایکشن کے ساتھ ملاتے ہیں، اس کے عمل کے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ زکئی نے اپنا سب کچھ جو کسی کا بھی اس پر بنتا تھا شریعت کے جرمانے سمیت واپس کر دینے کی ٹھان لی، اس لیے خداوند نے کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ سیکوینس سے چلتے ہیں پھر۔ وہ یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ایک امپیڈیمنٹ تھی، فزیکل امپیڈیمنٹ تھی، اس کا قد چھوٹا تھا، یسوع کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، یسوع نے کہا نیچے اترا کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ یسوع گھر میں آ گئے۔ اس کے بعد زکئی نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی پرانی زندگی کو تیاگنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ کسی کا بنتا ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس سیکوینس کی طرف میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر میں دوبارہ دلاؤں گا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، یہ بھی خدا کے ساتھ ایک عہد میں شامل ہے، لیکن اس کو لوگوں نے، خدا نے نہیں، لوگوں نے اس کو اس عہد سے باہر کر دیا۔ یسوع سکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہے وہ خدا کی بادشاہی کا فرزند ہے۔ اگر کھو گیا ہے تو اس کو واپس لے کر آنا ہے۔ اگر وہ مصرف بیٹا بن گیا ہے تو باپ آج بھی انتظار میں ہے کہ وہ واپس لایا جائے۔ تو یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا فرزند ہے جس نے اپنا حق کھو دیا تھا، اور اب میں آیا ہوں اس لیے کہ اس کو میں اس کا حق دوبارہ دلا سکوں۔ لوگ بڑبڑائے کس بات پر تھے؟ یہ تو ایک گناہگار کے گھر میں جا اترا۔ یسوع جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ مجھے اس لیے اس کے گھر میں اترنا ضرور تھا کہ تم اس کو گناہگار گردانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ وہ خدا کی بادشاہی سے نکالا گیا ہے۔ مجھے ایسوں ہی کو خدا کی بادشاہی میں واپس لے کر آنا ہے، کیونکہ وہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ دوستو وہ سیکوینس ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ زکئی یسوع کو تلاش کرتا ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ یہ پہلا قدم تھا نجات کی طرف جو زکئی نے لیا۔ He seeked Lord Jesus Christ. He seeked his salvation. دوسرا قدم کیا ہے؟ یسوع کا زندگی میں آنا۔ جب وہ کوئی اس کو صدق کے دل سے تلاش کرتا ہے، یسوع اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ جب یسوع کو تلاش کیا گیا اور یسوع زندگی میں آ گیا تو نجات تو آ گئی۔ اب زکئی نے ثبوت دے دیا اپنی نجات کا، اور وہ ثبوت کیا تھا کہ یسوع نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا، اس کے سوچنے کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے اس نجات کو
साबित कर दिया है। दोस्तों, कलाम मुकद्दस में दर्ज नजात आमाल के वसीले से नहीं है, लेकिन हमारे आमाल उस नजात को साबित करते हैं। नजात तो यीशु के घर में उतरने से आ गई थी, लेकिन जो तब्दीली जिंदगी में आई जकई के, उसने साबित कर दिया कि वो नजात पा चुका है। यस्सु उसकी जिंदगी में आ चुके हैं और उसकी जिंदगी एक नई पैदाइश के तजुर्बे से गुजर चुकी है। तो दोस्तों, ये है सीक्वेंस। जकई के कुछ करने से नजात उसके घर में नहीं आई। नजात खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में उसके घर में आई है। बुजुर्ग शमौन ने जब उस छोटे से 40 दिन के यस्सु को अपनी गोद में लिया तो उसने कहा, आए खुदावंद, अब अपने खादिम को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। नजात अव्वल और आखिर खुदावंद यीशु मसीह है। नजात अव्वल और आखिर खुदावंद का फजल है। हाँ, हमारे अमाल, हमारी जिंदगी में आई हुई तब्दीली उस नजात को साबित करती है, और खुदावंद यीशु मसीह ने जकई की जिंदगी पर मोहर सब कर दी कि वाकईतन ये शख्स नजात पा चुका है, क्योंकि इसके अंदर वो तब्दीली आ गई है। ये नई पैदाइश के अमल से गुजर चुका है। हवा जिधर चाहती है चलती है, तू उसे देख नहीं सकता मगर उसकी आवाज सुनता है। जकई के अमल ने बता दिया कि नजात उसके घर में और उसकी जिंदगी में आ चुकी है। दोस्तों, ये है बाइबल मुकद्दस की नजात। ये हमारे अमाल से नहीं है, ये खुदा के फजल से है। हमारे अमाल सिर्फ उसको साबित करते हैं। हम उन नेक अमाल के लिए मखलूक हुए हैं, खल्क हुए हैं, जो खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए रख दिए। लेकिन वो तब्दीली जो अंदर से आती है, वो हमें उन अमाल की तरफ राग़िब करती है, जैसा कि जकई की जिंदगी में हुआ। आपसे सवाल करना चाहता हूं, तब्दीली आ चुकी है या नहीं? वो तब्दीली नजर आ रही है या नहीं? खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा हाफिज।